बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, दो तीन बातों को सामने रखें कि आपको याद होगा कि इस पे पहले हम बात कर चुके थे कि जो हमारे वेस्ट बॉर्डर है, अफगान बॉर्डर, उस पे तो इसी तरीके से जैसे हमले हो रहे हैं ये सिलसिला चलेगा। और इसकी मुस्तकबिल में उम्मीद ये है कि पंजाबी या पाकिस्तानी तालिबान जो बना हुआ है वो अफगान तालिबान से भी लड़ पड़े या इस तरह की भी सूरत हाल बन सकती है। दूसरा, जो ये इंडिया का आपने बताया, ये इतना बड़ा इवेंट पे जो इतनी बड़ी सिक्योरिटी और जो सारी, तो सिक्योरिटी का आलम इनका देखा हुआ है आपने। पहलगाम में जो सिक्योरिटी थी, कितने घंटों में इनकी रिकवरी टीमें पहुंची, कैसे हुआ, सब वो सब के सामने ही है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ा वाज़े है कि आपको अगर पाकिस्तान पे ये दुनिया को प्रूव करना था कि ये पाकिस्तान ने किया, तो उसके एविडेंस निकालने थे। तो आप ना रोक सकते हैं किसी हमले को, ना उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन करने के काबिल है आपकी फोर्सेस। तो फिर भाई आपको तो कोई भी दुश्मन जो है मैनिपुलेट कर सकता है टेक्निकली। मिसाल के तौर पे वो मुल्क, वो कंपनियां जिन्होंने पाकिस्तान इंडिया को असला बेचना, वो क्यों नहीं ये जंग करा सकती? चलो बताओ। या वो मुमालिक जिनसे इस जंग से इंडिया नीचे जाएगा या पाकिस्तान नीचे जाएगा, ये खिता बदअमन होगा, वो क्यों नहीं करवा सकते? तो इसलिए इंडिया का ये जो स्टैंस है कि सिर्फ पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ना और ये जो रवैया, ये बड़ा शर्मनाक है। और टेक्निकली सीधी सी बात है फलक, जब हमें ये बात समझ ही आ गई कि अब तक जो भी हो रहा है ये इजराइल के उस पे हो रहा है और ये मोदी उसी की जंग को लेके आगे चल रहा है और अपनी कौम को बेवकूफ बना रहा है, कश्मीर के नाम पे बेवकूफ बना। इतना बड़ा मुल्क है, अभी उसको संभाल लो, तुमसे वो रकबा संभाला जा रहा है। आधा चाइना लेके बैठा है, वो कहीं से कोई लेके बैठा है। भाई पहले उसको तो सीधा कर लो, फिर मतलब एक तो होता है भी बड़ा जी कोई अल्लाह माफ करे, हाँ इजराइल तो चलो समझ आता है, इतनी सी इतना सा मुल्क है, इसके इतने सूबे, इतनी रियासतें, इनको खुद भी नहीं पता कहाँ से शुरू हुई कहाँ खत्म हुई, उसके बावजूद इसको जो है दिमाग में खलल है। तो फिर ऐसे खलल तो कुदरत ही निकालती होती है। जो ये इवेंट है, इस पे डेफिनेटली इनकी कारकर्दगी हमारे सामने इंडियंस की पिछली, ना ये इन्वेस्टिगेशन के काबिल है और ना ये हिफाजत के काबिल है। तो दोनों सूरतों में बहुत बड़ा हमला या इस टाइप का कुछ भी इनके हो सकता है, या करवा दिया जाए या वही कुव्वतें करवाएं जो पाकिस्तान इंडिया को लड़ाना चाहती हैं। सिंपल इज दैट। या ये खुद या जो भी फॉल्स फ्लैग करें या जो भी करें। उसके नतीजे में जुलाई आ गया, 16 से 26 हाई डेट है। वो जो हमने उस दिन पाकिस्तान के जायचे में डिटेल से देखा, तो तकरीबन 16 से 26 बन रही है। और 16 से 26 के दरमियान में हाई टाइम होगा अटैक का, या जो भी हम उन पे कर दें वो हम पे कर दें, दोनों ही चांसेस जुलाई से 26 जुलाई, हाँ ये टाइम है। हाँ, और 13 जुलाई से तो ये है ना कि सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, कुदरती आफात, बारिशें, तूफान, पानी का उछाल दोबारा से शुरू हो जाए। और कराची के साहिल पे भी इस दफा ट्रबल आ सकती है। पानी में जंग की तो बातें वैसी थी। तो ये सूरत हाल बन रही है। इसलिए मुझे ये लगता है कि 16 से 26 खतरनाक दिन होंगे, 13 से कुदरती आफात का मामला शुरू हो जाएगा। और ये जो अब इन लोगों ने अपना इवेंट, और आपको याद है मैंने कहा था कि इनके भी बहुत बुरे इवेंट्स होने हैं। इनकी पैरामिलिट्री या मिलिट्री सड़कों पे नजर आती है। कर्फ्यू लगने तक के सूरत हाल इंडिया में बननी है। इंडिया में कर्फ्यू लगेंगे, हाँ इंडिया में कर्फ्यू लग सकते हैं। इंडिया में काफी ज्यादा टफ सूरत हाल होगी। अनरेस्ट आ रहा है, मजहबी फसाद आ रहा है, उसके बाद फौज सड़कों पर फिर रही होगी बॉर्डर की बजाय। तो ये सारी सूरत हाल इंडिया को फेस करनी है। और इससे एक तो ये फैक्टर है। दूसरा जो उसका आपने किसका जिक्र किया था इसमें, ये ऑपरेशन शिवा के नाम का मैंने किया था। हाँ, वो तो अपने ही उधर के लिए वो कर रहे होंगे ना, मजहबी त्योहार की हिफाजत के लिए या उसके लिए जो भी शिवा का नाम है। हाँ, शिवा रखें या अर्जुन या जो भी कर लें, इन्होंने कर तो पाना नहीं है उसको सिक्योर, जो इनकी हालत है या कैपेबिलिटीज हैं।
اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے شہیدوں کی بات کی، جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس وقت محرم الحرام کے، محرم بیسیکلی شہیدوں کا مہینہ ہے، اور محرم شہادت ہی اس کا اعزاز ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ڈیفنس میں حفاظت کرتے ہوئے اس مہینے میں شہادت ملی۔ یہ ایک بہت عظیم المرتبت مہینہ ہے، جنت کے سردار جس میں شہادت دیں، جس جنت کے لیے پوری دنیا تخلیق ہوئی ہے، مطلب ہر انسان ایٹ دی اینڈ اس دنیا میں اس لیے آئے کہ اس نے جنت میں جانا ہے، اس جنت کے سردار جس کربلا سے گزرے وہ محرم کا مہینہ ہے، اور انسان جب بھی کھڑا ہوگا محرم میں ہی وہ جیسے کہتے ہیں کہ انسانیت اپنی آزادی لے گی، ریٹیلیٹ کرے گی، اور اس کی ایگزامپل امام حسین علیہ السلام نے سیٹ کر دی۔ پوری دنیا میں جب بھی مسلمان پھنسا ہوگا، اپریسڈ ہوگا، دبا ہوگا، تو اٹھے گا محرم میں۔ اچھا اب اس کی دو دلیلیں ملتی ہیں، ایک تو ان کی جو جیوش وہ ہے اولڈ کمانڈمنٹس جو ہیں اس میں بھی ملتی ہے، بلکہ میں اس کی آپ کو یہ سنیپ شاٹ دے رہا ہوں، یہ سنیپ شاٹ لگا دیں اسکرین پہ، اس میں پڑھیں دیکھیں کہ یہ 9-10 کیا ہی ذکر ہے کہ بدلہ لیا جائے گا، خون کا بدلہ لیا جائے گا اس طریقے سے۔ اچھا اس کے بعد اس کا مطلب ہے یہ کوئی آج کی محرم کی وہ نہیں ہے، پیچھے سے ہی باتیں چلی آ رہی ہیں۔ اچھا پھر اسی محرم میں امام حسین علیہ السلام نے وہ ایکسرسائز کر کے آپ لوگوں کو ایک راہ دے دی، طریقہ کار دے دیا، ایک غیرت اور جرت کا حوصلہ دے دیا کہ بچے، فیملیز، کسی کو بھی 6 ماہ کے علی اصغر کو اٹھا کے آپ نے تینوں کی بارش میں یہ بتا دیا دنیا کو کہ بہانہ نہ کرنا، جب ظالم طاغوت کے سامنے کھڑا ہونا ہو تو بہانے نہ کرنا۔ میں نے دیکھو اپنا 6 ماہ کا جو ہے بچہ دے دیا اس میں، تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کا سب سے بڑا بہانہ یہ ہوتا ہے جنگ میں کہ میرے تو جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے تو جی بیگم بچے ہیں، میرے تو یہ ہیں، یہ سب سے بڑا بہانہ ہوتا ہے، جی ابھی میں جنگ پہ کیا کروں، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حریت کا راستہ جو جہت محرم جگاتا ہے، اس کو اسی انداز سے ہونا چاہیے، اور اس میں افسوس بالکل جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے، اور ان کے درد کو، ان کی فیملی کے غم کو ان کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ان کے گھر کی فوتگی کا مہینہ ہے، ان کے گھر نے ایک عظیم شہادت دی۔ یہ وہ شہادت ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے جیسے کہتے ہیں پینڈنگ ہو گئی تھی، جب دمبا آ گیا تھا بیٹے پہ چھری چلتے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اور یہاں آ کے قبول ہوئی، بہت بڑی بات ہے۔ اور جتنی بڑی بات آپ کے لیے بکرے پہ چھری پھیرنے کا ایونٹ ہے اور آپ پھیرتے ہیں، اتنا ہی بڑا ایونٹ یہ ہے کہ یہاں بیٹوں پہ چھریاں پھر گئی۔ جو بیٹا ادھر بچ گیا تھا، دمبا آ گیا تھا اس کی جگہ، وہ سارا کچھ ادھر ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ لوگ ابھی آپ نے قربانی کی عید کیسے بڑی جی سیلیبریشن سے اور اعزاز سے کی، اور یہ بھی اتنا ہی، محرم بھی اتنا ہی، اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ اصلی 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 شہادت کی کہانی ہے۔ وہ قربانی چھوٹی قربانی تھی، ایک دمبے کی قربانی تھی، آپ نے بھر بھر کے دمبوں پہ چھریاں پھیری۔ اس کے بعد اگلا سبق ہے کہ اب یہ قربان کیا، اب اپنا آپ قربان کرو، اپنی جان دو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنے کی بات ہے، حکمت کی بات ہے کہ فوراً قربانی کے بعد اگلی آپ کو پہلے دمبے پہ چھری پھروائی جاتی ہے اور پھر محرم کا مہینہ آ جاتا ہے۔ تو اپنے پاک فوج کے جتنے جوان ہیں ان کو ان کے ظاہری بات ہے وہ تو خود بخشش کا ذریعہ بنیں گے جنہوں نے شہادت دی اس قوم کی حفاظت میں۔ اور اس میں بڑا یہ لوگ بڑا وہ بنایا جاتا ہے، ایک کنفلکٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سامنے جی مسلمان ہے، سامنے مسلمان ہے، تو عموماً یہ فوج میں ہمارے یہ تاثر بنایا جاتا ہے، یا اوورآل یہ جماعت اسلامی اور دو ڈفرینٹ مولویوں نے کہ جی آگے طالبان ہیں یا دوسری سائڈ پہ مسلمان ہے تو یہ کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ جہاد نہیں ہوا۔ بھائی صاحب صفین جب ہوئی تھی دونوں سائڈوں پہ مسلمان تھے، جمل ہوئی تھی دونوں سائڈوں پہ مسلمان تھے۔ یہ کربلا میں جو دوسری سائڈ سے نعرہ تکبیر لگا کے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اب آپ دوسری سائڈ کو کہیں گے کہ وہ مسلمان تھے؟ بتائیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی فضائیں صدائیں تھی، اور پھر
تو اب آپ بتائیں کہ یار آپ لوگوں کے دماغ کام کرتے ہیں کہ حق اور باطل، اچھا حق اور باطل کی تمیز کتنی ضروری ہے ود ان دا اس کے کہ دونوں سائڈوں پہ کئی جنگیں ہم نے لڑی ہیں جس میں دونوں سائڈوں پہ مسلمان تھے. تو اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. اور آپ لوگ بالکل سینہ چوڑا کر کے آپ ملک کے دفاع میں، اپنے گھر کے دفاع میں اپنی ڈیوٹی، اپنے عہد کو نبھاتے ہوئے جب بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے جو بھی آتا ہے اس کا مذہب و ملت نہیں پوچھنا اور نہ پوچھنے کی ضرورت ہے. ہر فتنہ گر جو ہے وہ اسلام سے باہر ہے. اسلام سلامتی امن کا دین ہے. جو بھی سلامتی اور امن کو بگاڑنے کی کوشش کرے اس کو آپ لوگوں کو پوری، جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اور اس پہ آپ پورا اپنا جیسے کہتے ہیں کہ زور لگا دیں اور اس کو جو ہے دشمن کو نیست و نابود کریں. اس میں خدائی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. جیسے ابھی آپ نے پچھلے مارکے میں دیکھا، ابھی جو پاکستان انڈیا تھا، ابھی آگے آ رہا ہے، پھر پتہ چل جائے گا. فیلڈ مارشل نے تو اسامہ صاحب بیان بھی دیا اور سورہ بقرہ کی اس میں سورت کا حوالہ بھی انہوں نے دیا، اور انہوں نے بولا کہ اس کا جواب دیا جائے گا، مطلب بھرپور طریقے سے دیا جائے گا. جو پروکسی کر کے حملے کر رہے ہیں یہ کر لیں اپنی خواہش پوری. مطلب انہوں نے پورے پیراگراف کے سینس میں بتایا، اور وہاں پر وہ گئے بھی، ان سے جو زخمی لوگ ہوئے ہیں ہمارے فوج کے لوگ، ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی. اور مطلب اب یہ ہے کہ انہوں نے بولا ہے کہ ان پر بھرپور. اچھا کچھ لوگوں کے بھی کمنٹ سے وہ یہ پوچھ رہے تھے، سامہ صاحب سے پوچھیے گا کہ یہ جو جنگ ہے یہ 3 مہینے تک بڑھے گی، رکے گی، بڑھے گی، رکے گی، اس طرح چلے گی؟ اور کشمیر کے والے سے پوچھتے ہیں لوگ کہ کیا کشمیر اس جنگ میں فتح پاکستان لے جائے گا؟ یہ بھی سوال آتا ہے لوگوں کا. اچھا دیکھیں، جو یہ اب معاملات آگے دنیا کے بن رہے ہیں نا، اس میں بالکل سیریس ہو جائیں کہ دنیا کے نقشوں میں تبدیلی آئے گی. کون کدھر جائے گا اس کو نہیں ہم واضح کر سکتے. نقشوں میں تبدیلیاں آنی ہیں. اور مثال کے طور پہ اب یوکرائن کے وہ علاقے کے پرچہ ملکیت بدل نہیں گئے جو رشیا کے انڈر آ گئے. جیسے کبھی پاکستان جب بنا تو آج جو زمینیں الاٹ ہوئی ہیں یہ کبھی سکھوں کے نام تھی یا ہندوؤں کے نام، وہاں والی جو ان کی ہیں وہ کبھی ہمارے نام تھی. تو جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو کہانی بدلتی ہے، پرچہ ملکیت بدل جاتا ہے. اور یہ وہی زمین ہے جس کے لیے آپ پاگل ہوئے رہتے ہیں. یہ ہر 70 80 100 سال بعد کسی کی اور کی ہوتی ہے، آپ کی نہیں ہوتی. آپ قبر میں ہوتے ہیں. اور یہ وہی ہے جس کو اکٹھا کرنے میں آپ نے دن رات اللہ کو بھلا کے، اس کی اطاعت کو بھلا کے کام کیا ہوتا ہے. جنگ کے متعلق جو انہوں نے پوچھا اس کو بالکل سمجھ لیں کہ وہ جو ہم نے اس دفعہ اسی لیے تو اتنا آپ لوگوں کو کلیئرٹی سے پروگرام دے دیا، بلکہ اب وہ آپ دیکھیے گا بھی نقل ہو چکی ہے. اب ہر طرف ہی تھم نیلز ڈیٹیں آ جائیں گی آپ کے لیے، اور بلکہ آپ بڑی کانفیڈنس سے وہ اس کو دیں گے جنگ کو، جو پہلے جن کو نہیں نظر آ رہی ہوتی. بہرحال یہ آن اینڈ آف چلنا ہوتا ہے. دیکھیں اب وہ دور نہیں ہے، اب وہ کوئی سالوں والی باتیں نہیں ہے. اب یوں ہی جنگ چلنی ہوتی ہے، بس 10 دن 15 دن کا مسالہ چلا لیا، پھر چلا لیا، پھر چلا لیا، آن اینڈ آف جیسے ابھی ہوا تھا. ابھی بھی تب 65 کی بھی آپ کی کتنے دن تھی؟ 6 سے شروع ہوئی تھی، 23 کو ختم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو 6 سے کتنے بنے؟ 23 13 اور 4 17، یہ بھی 12، ابھی بھی یہ 12 14 12. یہ دیکھیں اب جو وقت آ چکا ہے نا، اس نے تیز ہوتے جانا، دنوں نے کلوز ہوتے جانا. ہم حالت جنگ میں ہی ہیں، جنگ ہی جاری. یہ کل جو شہید ہوئے ہیں، پرسوں جو مطلب شہادتوں کے سلسلے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی، افغان بارڈر پہ ویسے ہی چل رہا ہے. تو کوئی تھوڑے نہیں ہونے لگے، شہادتیں بھی چل رہی ہیں، ایوری تھنگ از دیئر. اور یہی اب جنگ کا طریقہ ہے جو پراکسیز کے ذریعے، دہشت گردی کے ذریعے، میڈیا وارفیئر کے ذریعے لڑی جا رہی ہیں. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آگے اور جب انہوں نے مسالہ تیز کرنا ہے تو یہ 12 دن کی بجائے ایک ہی دن میں ایٹم چلنا ہے، بس یہ کلوز ہوتا جائے گا. لیکن اب آپ لوگوں پرانے دور یاد کریں گے تو پرانے دوروں والی باتیں نہیں رہنی، اس میں تیزی اسی طریقے سے آنی ہے. یہ ایسی آن اینڈ آف چلے گی. لیکن اسامہ صاحب یہ جو آپ جنگ کا ٹائم دے رہے ہیں، بتایا آپ کے اس ٹائم پہ ہو سکتی ہے. دیکھیے اللہ کو پتا ہے، کرنا میرے اللہ نے. اسٹریٹجی ریڈنگ ہے، جسٹ آپ جو ریڈ کر رہے ہیں یہ ٹائم بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، 13 سے لے کے مطلب 16 سے لے کے 26 تک آپ نے ڈیٹ دیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے جولائی کے اندر. تو لیکن اسامہ صاحب یہ بتائیے گا
کہ یہ کون کون سی سٹیز اور یہ آن آف چلے گی. تب بھی جب یہ ٹائم ہوگا انڈیا کو بھرپور جواب دیا جائے گا. ایز اے پاکستانی میں تو یہ سوال کروں گا کہ پاکستان تو ان پر اگر یہ لوگ ایسی حرکت کریں ان کو منہ توڑ جواب پاکستان آرمی کو دے گی. لیکن تو اس میں اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہوں کہ بھائی نہیں دیا جائے گا. آپ پاکستانی ہیں تو بھائی ہم بھی پاکستانی ہیں, منہ توڑ, ہم نے تو یہی کہنا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اب بات ایسٹرالوجی مطلب لوگوں کے مائنڈ کے کوشچن ہوتا ہے نا, جب آپ ملک کی دفاع کی بات کریں پھر اتنی ایسٹرالوجی نہیں. اتنا یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے جو آپ کے انڈین ایسٹرالوجر تھے یہ تو ایران کا اسرائیل پہ ایٹمی حملہ کرائی کھڑے ہیں, الٹا چل رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس ایٹمی وہ نہیں ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ ایسٹرالوجی ایک حد تک ہم اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. یہ جب پیورلی اس طرح کے ڈیفنس کے معاملات ہوں تو اس میں بہت زیادہ ہمیں نہیں دینی چاہیے پریڈکشن. جہاں تک ہو سکتی ہے بس وہ ہم دیتے ہیں. نقصان بہت زیادہ ہوگا دونوں سائڈز کا. آگے جتنی بھی جنگیں ہیں زیادہ نقصان سے بھری ہوئی ہیں, کافی نقصان ہوگا. ہاں یہ بالکل کلیئر ہے کہ جو اس وقت ہم نے جو پاکستان کا جو یہ اس دن کا ذائچے کے حساب سے اگر بات کریں جو برگو سینڈر سے ہم نے دیکھا تو پھر پاکستان اسرائیل کی طرح ہی مارے گا. بہت برا, بہت شدت شدید, بہت شدت اس میں ہوگی اور بڑی اپنی ذرا سی بھی بات نہیں برداشت کرے گا, ذرا سی بھی بات برداشت نہیں کرے گا. جیسے اسرائیل کا بیہیو تھا لبنان میں, جیسے وہ اوور آل آپ کو ہر طرف پاکستان کا بھی بیہیو اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسے ہی ملے گا. وہ لوگوں سے کمپیئر نہ کریں پاکستان کو, میں تو کہتا ہوں کا تو نام دیکھیں بات جنگی حکمت عملی کی ہو رہی ہے, ان کو کمپیئر کیوں نہ کریں. انہوں نے اگلوں نے کنڈے کر دی, کدھر کی حزب اللہ, کدھر کی حماس, کدھر گیا, اور باقی آپ کا شام کی حکومت بدل دی. اب تک اگلے جہاں چاہتے ہیں مارتے ہیں, اگلے دن سیز فائر کرواتے ہیں, وہ سیز فائر کر لیتے ہیں. اب پوچھے نا کہ بھائی ایران نے سیز فائر کیوں کر لی, اور یہ اس میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو ان کے رہبر ہیں وہ تو نہیں چاہ رہے تھے, لیکن یہ جو حکومت ہے, حکومتی جو اراکین ہیں, یہ لوگ ان کی کمانڈ سے نکل رہے ہیں. مطلب اس طریقے سے ان کی چل نہیں رہی, بلکہ رہبر اس کو پوچھ رہے ہیں کہ ہم سیز فائر کیوں کرنے لگے ہیں, یا یہ شاید ڈرفٹ آگے نکلے گی, کیونکہ ایران بھی تو اپنی خبریں نہیں نکلنے دیتا نا اس طریقے سے. بہت مشکل ہے وہاں سے خبر آنا. ایران نے انٹرنیشنل جو اٹامک انرجی اس کو بھی یہ بولا ہے کہ جی ہم نے اب آپ کو مطلب کیمرے شیمرے ہٹا لیے وہاں سے, مطلب کوئی رپورٹ نہیں ہے اب ان کے پاس نیوکلیئر کی. انٹرنیشنل والوں کو صاف بولا ہے انہوں نے کہ جی اب ہم نے کوئی تمہیں رپورٹ نہیں دینی, اور جو ہمارے خفیہ کیمرے ہیں وہ بھی ہٹا لیے ایران نے, کہ کوئی بھی چیز ہماری لیگل سائٹ کی ان تک نہ پہنچے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کو. تو یہ لوگ پھر آگے جا کے اسرائیل اور امریکہ کو بتاتے ہیں. حق بھی یہی بنتا ہے, آگے جو صورتحال بن رہی ہے حق بھی یہی بنتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اب جو ہے وہ ایران کیوں ان کو دے اپنی ایکسیس, اور کیوں ایران اپنا جو یہ سارا معاملہ ان کے سپرد کرے, کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے حملہ کیا. ایران ایٹمی کیپیسٹی نہیں بنا رہا, نہ اس نے بنانی ہے جب تک یہ رہبر موجود ہے. اگلا کوئی آ کے کوئی اگلی کہانی کر دے, نیا فتویٰ دے دے تو دے دے, شرعی طور پہ الاؤ ہی نہیں ہے ایٹمی جو بم بنانا. تو رہبر کا فتویٰ بالکل ٹھیک ہے, میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے جو سیز فائر کیا وہ اس کی جو حکومتی کمزوری ہے, جو حکومتی اس میں ہے, جو غدار آپ نے دیکھا تو ہے, اتنا غدار نکلا اللہ معاف کرے, جیسے لال بیگ نکلا گٹروں سے. تو یہ تو اس کو بحیثیت قوم, ایرانی قوم کو سمجھنا چاہیے کہ اب ایسی کوئی عبرتناک سزا دیں اپنے ان غداروں کو, جیسے پھانسیاں لٹکا رہے ہیں, چوکوں میں لٹکائیں تاکہ دو کانپے تو صحیح نا ایک دفعہ, ورنہ انہوں نے کنڈا کرایا ان کا جتنا بھی ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک اس پہ قطر پہ مار کے اور ادھر کر کے اور ساری اپنی اتنی ٹاپ لیڈرشپ اڑا کے سارا کچھ کر کے سیز فائر پہ آ جانا, تو ڈیفینیٹلی یہ بھی تیاری کر رہے ہیں, وہ بھی تیاری کر رہے ہیں, دونوں ہی تیاری کر رہے ہیں. بالکل صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں لگ تو ویسے ہی رہے, چیزیں اس طرف ہی جا رہی ہیں. ابھی جولائی کی آپ نے بات کی تھی تو انڈیا پراکسی پھر دوبارہ سے وہ شروع ہو گیا کام. آپ نے جب پریڈکشن دی ایران اسرائیل کی, وہاں پر بھی ہم نے دیکھا سیز فائر ٹوٹا پھر بنا, اور ابھی بھی ان میں تو چیزیں چل رہی ہے. امریکہ کے حوالے سے چیزیں چل رہی, جو آپ کی پریڈکشن ہے
آج وہ سچ ثابت ہوتی نظر بھی آ رہی ہے. باقی اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں. جی سر. ابھی تم نے 16 اور 26 پہ ابھی تمہارے دل کو پھر لگ رہا ہوگا کہ نہیں کچھ ہوگا. جیسے تم پہلے انڈیا اٹیک کی خبریں جب انٹرویو کر رہے ہوتے ہو تو دل میں تو خیال ہی نہیں ہوتا کہ اچھا چلو بس لے لیں ڈیٹیں کیا ہے لے لو کوئی نہیں کون کیا جاتا ہے. جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا ایران پہ اٹیک ہو جائے گا 7 تک, یہ جو اپنی اگر ہمارے بعد معاملات یہ ایران پہ تو جون میں لازمی ہونا ہے, اس وقت بھی آپ لوگ سیریس نہیں تھے. اب جب میں یہ 13 سے 26 اور یہ اگلی جولائی کی بات بتا رہا ہوں تب بھی آپ لوگوں کو یوں ہی لگے گا. ابھی جو سن رہے ہیں آپ لوگ چلو دیکھیں گے لیٹ سی, حالانکہ آپ لوگ اتنی دفعہ دیکھ چکے ہیں اب تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے, لیکن ابھی بھی آپ اس کو ایز اے لائٹ اس میں لے رہے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں جولائی, لیٹ سی دیکھتے ہیں. ابھی آنا ہے وہ تو یہ پہلے پریڈکشن ہے. اگر یہ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو تو یہ دعا کرتے ہیں ہماری پاکستانی قوم ہم لوگ سب سیف رہیں, جنگیں کوئی اچھی جان نقصان نہ ہو, جنگ ختم ہو جائے. جنگیں اچھی چیز نہیں ہے اور اللہ کرے ہم غلط ثابت ہوں. اللہ کرے اور اللہ تعالیٰ امن لے آئے ہر جگہ پہ. ناظرین آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ دیتے رہیں گے. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے, اسامہ صاحب کے ساتھ پھر پروگرام کریں گے. لیٹسٹ جو خبریں آئیں گی اس کے اوپر اور زورڈنگ سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے مجھے کمنٹس آ رہے ہیں, وہ بھی جلد انشاءاللہ اسامہ صاحب کے ساتھ وہ پروگرام بھی ہم پلان کرتے ہیں, تاکہ بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں اس پر بھی کریں گے. اور آپ لوگوں کے سارے کمنٹس اسامہ صاحب خود پڑھتے ہیں, آپ لوگ کمنٹس ہمیں کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے سوال آج میں نے ایڈ کیے ہیں. جو آپ لوگوں کے سوال تھے وہ سوال میں نے اسامہ صاحب سے کیے ہیں. باقی اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں ویڈیو میں. سبسکرائب کرنے جڑے رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.